अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुबह सुबह ये ख़बर जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंची और हम तक भी पहुंची, और बिज़नेस रिकॉर्डर ने भी इसको हाईलाइट किया हुआ है। और वो ख़बर ये है कि सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को $2 बिलियन का कर्ज़ जो है वो मज़ीद मिल गया है। दूसरे ममालिक कर्ज़ा देते वक्त बहुत सारी बातें करते हैं, कुछ ध्यान डलवाते हैं, कुछ ताने देते हैं, लेकिन सऊदी अरब हमारा वो दोस्त है, वो चुपके से जब हम उसको कहते हैं कि ये मुश्किल पड़ गई है भाईजान, इसमें थोड़ा सा हेल्प आउट कर दें, तो वो हेल्प आउट कर दिया करता है। बहरहाल इसके ऊपर इसहाक डार साहब ने ट्वीट फरमाया और इसका क्रेडिट क्लेम किया, जबकि चाचू की अभी जब तक हम ये व्लॉग करने बैठे हैं तब तक चाचू की तरफ से कोई इसके ऊपर सोशल मीडिया की पोस्ट नहीं आई कि वो कहें शेख चौधरी मतलब कि वो मुबारकबाद पेश करें और कहें कि जनाब अपना इसहाक डार साहब कमाल कर दिया है आपने, हैं। वो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही, कह देंगे थोड़ी देर के अंदर ही। देखिए इन $2 अरब की अहमियत क्या है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। और ये पहली तो बात ये है कि ये कोई फ़ख्र का मुकाम नहीं है कि हमें कर्ज़ मिल गया है और हम कर्ज़ ले के ये अपनी मईशत को आगे चला रहे हैं। पाकिस्तान को अच्छे मैनेजमेंट, फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट के असूल के तहत अपनी मईशत को आगे चलाना है। लेकिन ज़ाहिर है मारूज़ी हालात ये हैं कि इस हुकूमत के पास शायद 1 माह से भी कम का अरसा रह गया है और इसे ये वाली जो पग है या ये जो ज़िम्मेदारी है ये किसी और को देनी है, और दे के तो फिर इलेक्शन में चले जाना है। तो ये चाह रहे हैं कि और फिर कोई भी आलमी अदारा जो है वो पाकिस्तान के साथ जब डील करने बैठेगा तो पाकिस्तान की हुकूमत से ये तो पूछता है ना कि भाई जो आप हमारे साथ कमिटमेंट कर रहे हैं, जो आप हमारे साथ वादे वईद फरमा रहे हैं, इनकी मुद्दत क्या है, इनकी गारंटी क्या है। आप तो इक़्तिदार में नहीं होंगे तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। तो वो जो है इस हवाले से वो फिर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत जो है वो यही कह सकती है कि जनाब आइंदा इंतखाबात होंगे, उन इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत आएगी वही आपके साथ बैठ के करेगी। हम तो ये वक्त गुजारने के लिए आपको ये गुजारिश फरमा रहे हैं, तो ये वक्त जो है ये गुजर जाने दीजिए। तो ये वक्त जो है ये गुजारने का एक तरीक़ा कार है और ये कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है, इस पर कोई मुबारक शुबारक नहीं बनती जो है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के ऊपर एक दौर वो भी गुज़रा है कि जब सऊदी अरब से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चल के जाया करते थे और चल के जाके तो वहाँ पे गुजारिश किया करते थे। मैं भीख का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि ये भीख होती नहीं है, लेकिन बहरहाल चूँकि उनके फॉलोअर्स कहते हैं तो इसलिए जवाबन अर्ज़ करने लगा हूँ कि वो फिर वहाँ से $1 अरब की भीख मिला करती थी और फिर वो वापस तशरीफ़ लाया करते थे और पूरे टीवी चैनल्स को स्टैंड बाय कर दिया जाया करता था। सब के ऊपर बैक वक्त उनकी तकरीर नशर हुआ करती थी और वो फरमाया करते थे, मेरे पाकिस्तानियों मुबारक हो, पाकिस्तान को एक और पैकेज मिल गया है। तो ये इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो थे, ये रूटीन की बात। पाकिस्तान का जो दोस्त है, पाकिस्तान जो है उसको एक पैसों की ज़रूरत थी और ताकि वो आलमी मंडी के अंदर अपनी रेटिंग को बेहतर दिखा सके, अपनी अदा करने की सलाहियत को बेहतर दिखा सके कि जनाब हम आपके कर्ज़ अदा कर देंगे, भले किसी से पकड़ के ये कर दें लेकिन कर देंगे। और मोहल्ले के अंदर हमारी जो है, आलमी मोहल्ले के अंदर हमारी इतनी से है कि हम अगर किसी से कहें कि $2 अरब दे दें तो वो रातों रात भिजवा देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कारोबार करने वाले हजरात को पता है कि से की क्या कीमत होती है, ज़ुबान की क्या कीमत होती है, हैं। हाँ, आवाज़ इसको कहा जाता है कि आवाज़ की क्या होती है। हर बंदे की अपनी अपनी होती है ना। कोई आवाज़ लगाए तो मोहल्ले में कि मुझे 1 लाख की ज़रूरत है तो 10 लोग आ जाते हैं, और कोई आवाज़ लगाए कि मुझे 1000 की ज़रूरत है तो एक बंदा भी नहीं आता। ये इसको हम आवाज़ कहते हैं, से कहते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान की से इतनी है कि पाकिस्तान अगर अपने किसी दोस्त को कहे कि $2 अरब चाहिए
تو وہ دے دیتا ہے، سعودی عرب نہ دے تو چائنا دے دیتا ہے، چائنا نہ دے تو قطر دے دیتا ہے، اور قطر نہ دے تو UAE دے دیتا ہے۔ تو اتنی کہ 4 بندے ہیں ہمارے پاس یار جو کہ بر وقت پاکستان کی مدد کر دیا کرتے ہیں۔ تو وہ صاحب جو کہ کہا کرتے تھے کہ میرے پاکستانی ہو، مبارک ہو، پاکستان کو ایک اور پیکج مل گیا ہے، ان کے فالورز جو ہیں ان کا اس کے اوپر ظاہرہ جھینگا لاہور کرنے کا تو وقت نہیں ہوا چاہتا، لیکن بہرحال وہ اس کے اوپر کافی زیادہ کبیدہ خاطر ہیں اور بہت زیادہ اداس ہیں، اور وہ نیچے آ کے کہیں گے کہ بھیک ملنے کے اوپر اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے۔ میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اس حد تک کہ یہ جو ملا ہے قرض، اس کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو اس قابل کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ اس طرح کے قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ 2 چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس قابل کیسے کریں کہ اپنی پیداواریت بڑھائیں اور اپنے ایکسپورٹیبل گوڈز بڑھائیں۔ پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، پیسے حکومت ٹیکس لگا کے اکٹھا کر ہی لیتی ہے لوگوں سے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ زر مبادلہ کا ہے، اصل مسئلہ ڈالرز کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو باہر سے منگوانا پڑتی ہیں، اور باہر سے آنے والی چیزیں زیادہ تر ڈالرز میں آتی ہیں۔ جب ڈالرز میں وہ چیزیں منگوانا پڑتی ہیں آپ کو، تو پھر نتیجے کے طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ڈالر مانگنا پڑتے ہیں، اور اس وقت ہمیں ڈالر مانگنا پڑ رہے ہیں۔ بہت اگر ہم دوڑ لگائیں اور بہت جلدی بھی کریں تو اس کو کرنے کے اندر کم از کم ہمیں 3 سال چاہیے، لیکن ہم کیا کریں؟ حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 1 سال کے اندر اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی۔ 1 سال کے اندر اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہو جانے کی ان کی بات سے میں ایگری نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ انہیں بتایا گیا ہوگا تو انہوں نے یہ تقریر فرما دی، اپنی قرآنی آیات سے مزین تقریر کے اندر انہوں نے 1 سال کی بات کی ہے، تو ہمیں ان کی اس امید پرستی کی یا پر امید ہونے کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان جو ہے، مطلب میں اس بات کا حامی ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کو اگر آپ نے فوری طور پہ جمپ سٹارٹ دینا ہے تو ایگریکلچر اس کے اندر بہترین اور واحد انسٹرومنٹ اب ہمارے ہاتھ میں بچا ہے کہ ایگریکلچر کے اندر آپ پیسہ ڈالیں، کسی بھی طریقے سے ڈالیں۔ ابھی دیکھیں نا، حکومت نے ایک نئی اسکیم انٹروڈیوس کروائی ہے، متعارف کروائی ہے کہ اگر آپ گاؤں میں اپنے ٹیوب ویل کے لیے سولر لگوانا چاہ رہے ہیں تو آپ 30% دیں، 70 یا 75% جو ہے 30 یا 25% دیں گے، 70 یا 75% جو ہے وہ سرکار دے گی، اور یوں آپ کا سولر لگ جائے گا، اور آپ کا جو ٹیوب ویل ہے وہ کم از کم اس وقت تک تو چلنے کے قابل ہو جائے گا جب تک کہ سورج نکلا ہوا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے پاکستان کے اندر 12 گھنٹے سے کم دن تو نہیں ہوتا کسی بھی جگہ کے اوپر، 12 گھنٹے سے زیادہ ہی دن ہوتے ہیں، شمالی علاقہ جات کو نکال دیں اگر تو 12 گھنٹے سے لمبا ہی دن ہوتا ہے، 14 گھنٹے 16 گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ تو اگر 14 یا 16 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ آپ کو بجلی سے روشنی سے بجلی بنا رہے ہیں اور اس بجلی سے ٹیوب ویل چل رہا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہو گئی نا، بڑی ایڈوانٹیج کی بات ہو گئی۔ آپ اپنے ٹیوب ویل کے ارد گرد ایک چھوٹا سا تالاب بنا سکتے ہیں کہ سارا دن جب تک سورج نکلا رہے وہ ٹیوب ویل چلتا رہے، وہ تالاب بھرتا رہے، اور جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ اس تالاب میں سے اپنے کھیت کو پانی روانہ فرمائیں اور فصل اگائیں، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال ایسے ہی آ گیا۔ حافظ صاحب جو ہے انہوں نے 1 سال کے اندر ٹرن اراؤنڈ کی بات کی ہے۔ دیکھیے، اصل جو حافظ صاحب کی خواہشات کے اندر اور زمینی حقائق کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ باٹل نیکس ہیں، وہ والے مسائل ہیں جو کہ اس وقت بلا سے زیادہ، مونسٹر سے زیادہ بڑی ان کی ہو گئی ہوئی ہے، مطلب کہ حجم ان کا مونسٹر سے بھی بڑھ گیا ہوا ہے، اور اس میں سب سے بڑا مونسٹر جو ہے وہ پاکستان کے کسان کے لیے منڈیوں کی عدم دستیابی ہے۔ پاکستان کے کسان جو ہیں وہاں پہ روایتی منڈیاں جو کہ آج سے کچھ 100-150 سال پہلے انگریز نے ڈیولپ کی تھیں مغلوں سے انہیرٹ کر کے، یعنی وہ انگریز نے کلی ڈیولپ نہیں کی تھیں، مغلوں نے ڈیولپ کی ہوئی تھیں، تو ان کو ہی اس نے ریگولیٹ کیا تھا اور موجودہ شکل میں لایا تھا جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔
تو ان منڈیوں کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے مافیاز وجود میں آ چکے ہوئے ہیں. جب کسان کی فصل آتی ہے تو وہ اس فصل کا ریٹ گرا دیتے ہیں اور اپنی مرضی کے نرخوں کے اوپر ان کو خریدتے ہیں, اور جب وہ دور گزر جاتا ہے تو پھر وہ اس کو کرتے ہیں. تھوڑی سی اور بھی اس حوالے سے امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. جیسے کہ دیکھیں کہ اس وقت ملک کے اندر بہت بڑی مقدار ہے کسانوں کی جو ہائیبرڈ نظام کی بات نہیں ہو رہی, ہائیبرڈ مکئی کی طرف چلے گئے ہیں اور 1 ایکڑ سے 100-125 من ایکڑ فصل بھی اگاتے ہیں یا اٹھاتے ہیں, لیکن ان کا ڈسپوزل کوئی نہیں ہے. ڈسپوزل 2 جگہ پہ ہونا ہوتا ہے. ایک انڈسٹری کے اندر, تو انڈسٹریز جو کہ مکئی سے اسٹارچ یہ وہ بنا سکیں وہ تو 1-2 ہی ہیں پاکستان کے اندر, بلکہ ایک ہی ہے رفان میز والوں کی. وہ اپنی مرضی سے ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں کسانوں کی. اس کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا صاحب کوئی عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی تھوڑی سی عقل کی جائے, اور عقل یہ ہے کہ اس مکئی کو آٹے کے ساتھ پیسنے کی بات کر دی جائے, کیونکہ اس سے آٹے کی نیوٹریشن ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے. تو اگر اس کو اس میں پیسنے کی بات کی جائے تو کسان کو بھی اچھا نرخ مل جائے گا, لوگوں کو صحت مند آٹا بھی مل جائے گا. آپ اس آٹے کو افغانستان ایکسپورٹ کیا کرتے ہیں, مزید کیا کریں. افغانیوں کو بھی اس کا ذائقہ اچھا لگے گا, کیونکہ پہاڑی علاقے کے لوگ جو ہیں وہ مکئی کے زیادہ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں خوگر ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں. تو خیر ان کی یہ بات کہ 1 سال کے اندر اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا, ایسا تو شاید ممکن نہ ہو سکے, لیکن 1 سال کے اندر اکانومی جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے آگے چلنے کے قابل ہو سکتی ہے. اس بات سے آگے کیا جو ہے ٹرن اراؤنڈ تو کچھ اور ہوتا ہے نا سر, تو وہ اس قابل ہو سکتی ہے, اور اس کو اسی حد تک ہی رہنے دیا جائے کہ وہ پھر اوپر کو اٹھنے کے قابل ہو جائے. اور وہ بھی اس صورت کے اندر کہ ایگریکلچر اچھا پرفارم کر جائے اور اس کی ریشو جو ہے وہ اسی طرح رہے کہ کتنے لاکھ ایکڑ کے اوپر گنا اگے گا, کتنے لاکھ ایکڑ کے اوپر مکئی اگے گی, کتنے لاکھ ایکڑ کے اوپر گندم اگے گی, اور کتنے لاکھ ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ چاول بویا جائے گا. تو یہ تھی $2 ارب کی کوئی زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے, لیکن ایک سائے آف ریلیف ہے کہ جناب چلیں مل گیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ والا جو سلسلہ ہے ہمارا اگلے 2 ماہ کا وہ اگلے 9 ماہ کا وہ گزر جائے گا, اور اس کے اندر $1 ارب جو ہے وہ اس حکومت کو ملے گا. $1 ارب جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آئے گا, اور $1 ارب نئی حکومت جو نومبر کے بعد آئے گی اس کے ہاں آئے گا, بشرطیہ کہ اس دوران IMF کی جو تمام کنڈیشنلٹیز ہیں, جو تمام شرائط و ضوابط ہیں, ان کے اوپر عمل درآمد ہو گیا, اور پھر ہم جا کے فروری کے اندر نئے پیکج کے اوپر ڈیل کریں گے. کیونکہ عمران احمد خان نیازی کی طرف سے جو دیا گیا یا اناؤنس کیا گیا, جو سائن کیا گیا IMF کا پیکج تھا, وہ 30 جون 2023 کو ختم ہو چکا ہے. اور یہ جو نیا پیکج جو کہ چاچو لے کے آئے ہیں اپنی شخصیت کے جادو کے باعث, یہ جو ہے یہ فروری مارچ 9 ماہ اگر یہاں سے گنے جائیں تو مارچ 31 مارچ یا 31 مارچ جو بھی ہوتا ہے, ہاں 31 مارچ کو یہ ختم ہو جائے گا. تو اس سے پہلے ہمیں نئے پیکج میں جانا پڑے گا تاکہ دوستوں کا, لوگوں کا, قرض دینے والوں کا ہمارے اوپر اعتماد رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.